अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस अमीन खान। आज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए पीडीएम इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था, पहली बार नहीं के जमहूरी कुव्वतों ने धांधली का सामना किया, जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, हमने सेनेट इंतखाबात लड़े, सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए, लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि जब 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो मुल्क को मोबिलाइज किया था। लॉन्ग मार्च की ऐसी मंसूबाबंदी करना होगी जैसे 1986 और 2007 में की थी। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद इदारों के इस्तेहकाम के लिए होनी बहुत जरूरी है। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया, मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए, एनएफसी मंजूर किया जिसकी मुझे और पार्टी को सजा दी गई। हम अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले न किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। मियां साहब आप इस्तीफे चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं सबको जेल जाना होगा। नवाज शरीफ साहब इसहाक डार के हमरा वतन वापस आए, हम मिलकर लड़ेंगे। साबिक सदर का मजीद ये कहना था कि मियां साहब जब आप वतन वापस आएंगे हम आपके पास इस्तीफे जमा करवाएंगे। मैं जंग के लिए तैयार हूं मगर मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियां साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को जवाब देते हुए कहा कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा लाहिक है, खास तौर पर नैब की तहवील में मियां साहब की जिंदगी को बहुत खतरा है। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए हैं और जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। मरियम नवाज का कहना था कि मैं अपनी मर्जी से यहां मौजूद हूं। मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया, पीडीएम के फैसलों पर अमल किया और कराया। पूरी मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रजा गीलानी को वोट भी दिए। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है मुझे अखुनज़ादा चट्टान साहब ने। अखुनज़ादा चट्टान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चट्टान साहब ये बताइएगा कि पीडीएम की राहें जो हैं वो कब तक एक ही राह पर पीडीएम चलेगी और या बहुत जल्द जो है ये राहें जुदा होने वाली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि पीडीएम के रास्ते जुदा हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जो 4-5 मकासद है जो मिसाक़ जमहूरियत हमने किया है कि इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होना चाहिए, इस मुल्क में हुक्मरानी का हक वोट के जरिए होना चाहिए, मीडिया की आज़ादी चाहिए, महंगाई के खिलाफ हम बात करते हैं, तो इस पर हम सारे मुत्तफ़िक़ हैं। बाकी हम मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, हर एक के मुख्तलिफ सोच है, हमारे आपस में इख्तिलाफ राय हो सकते हैं लेकिन इख्तिलाफात कोई नहीं है। जहाँ तक इस्तीफाओं की बात है तो मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ और पिछली बार हमने जो पीडीएम का एजेंडा था वो सामने रखा था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने, पहले हम लीगल टीम के सामने और इसके बाद पहले इस पे लीगल तरीके से हमने गौर किया और इसके बाद इसकी सियासी पहलू पे हमने गौर किया। तो दोनों के बाद हमने ये फैसला किया कि ये जो पार्लिमानी मैदान है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पोजीशन ये है कि अगर हम सारे भी इस्तीफा दे दें तो असेंबली में इतने लोग हैं कि वहाँ पे इजलास बुलाया जा सकता है, वहाँ पे कानून साजी की जा सकती है। ये जो आईन है और खुसूसी तौर पे जो 18वीं तरमीम है ये हमने बीबी की कुर्बानी दी, बीबी को पता था और उन्होंने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया
کہ میں پاکستان جا رہی ہوں اور مجھے شہید کیا جائے گا، اور پھر یہاں کے کرساز میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو ہم نے اتنے شہداؤں کی قربانیاں دی کہ اتنی سختیاں برداشت کر کے، اور اس کے بعد ہم نے یہ آئین کو بحال کیا، ہم نے صوبوں کو حقوق دی، ہم نے NFC ایوارڈ کیا۔ چٹان صاحب، اور ہم نے پی ڈی ایم کا ایک واضح موقف ہے اور وہ انہوں نے آج کے اجلاس میں بیان کر دیا، کیا باقی پارٹیز کو آپ اپنے بیانیے پر متفق کرنے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیے جی، پہلی بار ہم نے پی ڈی ایم کا جو ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا، جو ہمارے کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، جن دوستوں کا خیال تھا کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور ہم نے CEC کی جو ہمارے سفارشات تھے اور ان کے سامنے رکھ دیے کہ اگر ہم حصہ نہیں لیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور اگر ہم حصہ لے لیں گے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں یہ موجودہ کٹپوتلی حکومت کو ایکسپوز کر دیا، ہم نے ثابت کر دیا کہ کراچی میں اس کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ ان کا اپنا مینڈیٹ نہیں تھا، جعلی مینڈیٹ تھا۔ KPK میں ان کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ اس کا صحیح مینڈیٹ نہیں تھا، اس کو سلیکٹ کیا تھا اور جعلی مینڈیٹ دیا تھا، اس میں ہم نے ایکسپوز کیا۔ 10 کا میں اس طرح کی دھاندلی کی، اس میں بھی یہ ایکسپوز ہو گئی۔ پھر سینٹ میں یہ ایکسپوز ہو گئی، سینٹ میں اس پہ الزامات لگے، جو بلوچستان سے اپنی پارٹی نے اس پہ الزامات لگائے PTI پہ، اور بذات خود ڈائریکٹ، کیونکہ جو پارلیمانی ووٹ تھا اس کا سربراہ تو جناب محترم عمران نیازی صاحب تھا، تو کراچی کے ان کے پارٹی نے، اپنے پارٹی نے، MPs نے اس پہ الزامات لگائی۔ جس طریقے سے اس کو قومی اسمبلی میں شکست ہوا، جس طریقے سے اس کو سینٹ میں شکست ہوا۔ خان صاحب، وہ بات بالکل درست ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ جو بھی اب تک PDM کو کوئی بھی کامیابی ملی ہے تو وہ پارلیمان کے اندر ملی ہے، لیکن اس وقت سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کا جو موقف ہے کہ استعفے نہیں دینے، اس پر آپ کے ساتھ جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں، خصوصاً مسلم لیگ نون، کیا انہوں نے ایگری کیا ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے استعفے نہیں دینی ہے، ہم نے کہا ہے کہ پچھلی بار جو ہم نے اپنی CEC کے سامنے ہم گئے تھے تو ہماری CEC نے ہمیں بتایا تھا کہ استعفے چیئرمین کے پاس جمع ہو، اور استعفوں کا جو ہمارا آپشن ہے وہ سب سے آخر میں ہو۔ ہم نے جو آپشن رکھے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم عدم اعتماد لائیں گے، یہ سارا سب کچھ کر کے اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، تو آخری آپشن ہمارے پاس، یعنی ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ یہ استعفے ہمارا ایٹم بم ہے، تو کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے ایٹم بم کا تو استعمال نہیں ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تو ہم ناکام نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک تو ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، حکومت کمزور ہو رہا ہے، ایکسپوز ہو رہا ہے، حکومت کو ضمنی الیکشن میں شکست ہوئی، حکومت کو سینٹ کے الیکشن میں قومی اسمبلی میں شکست ہوئی، حکومت کو سینٹ کی چیئرمین میں شکست ہوئی، کیونکہ ہمیں تو 49 اونٹ پڑے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا جو صدر پاکستان نے لگایا ہوا بندہ تھا، تو اس کو وہاں بھی شکست ہوئی۔ تو مطلب ہے کہ جب ہمیں جیت ہو رہی ہے، جب ہم کامیاب ہو رہی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہم ایٹم بم کا استعمال کریں۔ یہ تو آخری آپشن ہوتا ہے کسی ملک کے پاس، کسی فوج کے پاس آخری آپشن ہوتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ختم ہوا، ابھی ہمیں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ تو وہ خودکش دھماکہ ہے، یہ تو بہت رسکی کام ہے، ان سے ہمارا 18ویں ترمیم ختم ہو سکتا ہے، اس میں ہمارے جو ماضی کی طرح جو آئین ہے اس میں بہت چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، تو اس میں تو صدارتی نظام بھی آ سکتا ہے۔ تو ہمیں فی الحال میں سمجھتا ہوں، اور ہماری CEC سمجھتے ہیں، پچھلی بار کا میں کہہ رہا ہوں، پچھلی بار ہم نے جو CEC کا میٹنگ کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ ہماری استعفاؤں کا آپشن ہے، اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں، ان سے ہم نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا صرف PDM سے درخواست ہے کہ ہمارے پاس اور جو آپشن ہے پہلے ہم اس کا استعمال کریں، اور اس سے اور آپشن آپ کے پاس مارچ کرنا ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشنز زیر غور ہیں؟ دیکھیے جی، ہم نے جو آپ اگر ہمارا اعلامیہ پڑھے جو PDM کا اعلامیہ تھا تو اس میں یہ تھا کہ ہم اس میں مارچ بھی تھا،
اس میں بھی یہ تھا، اسٹارٹ میں یہ تھا کہ ہم ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جلسے کریں گے، پھر اس کے بعد یہ کہ چھوٹے چھوٹے ہم لانگ مارچ کریں گے، یہ چھوٹے چھوٹے مارچ جو ہے، اس کے بعد 26 تاریخ کو ہم لانگ مارچ کریں گے، اس میں عدم اعتماد کا بھی آپشن ہے۔ تو بہت سارے آپشنوں پہ ہم نے کامیابی سے عمل کیا، اور ہر آپشن جو ہم نے جس پہ عمل کیا، اعتماد کا ووٹ تو خان صاحب، عمران خان صاحب پچھلے دنوں حاصل کر چکے ہیں پارلیمنٹ سے، اگلے 6 مہینے تک تو یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو حاصل کیا ہے، انہوں نے تو اکیلا گھوڑا دوڑایا نا، جیسے کوئی ریس کے میدان میں خود سے گھوڑا دوڑائے اور کہے کہ میں جیت گیا۔ وہ جو انہوں نے پروسیس کیا وہ قانونی نہیں، وہ غیر قانونی تھا۔ قانونی پروسیس یہ ہے کہ جب صدر مملکت محسوس کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اسمبلی میں اب اکثریت حاصل نہیں ہے، تو پھر وہ ایک مشاورت کرتے ہیں، ایک پروسیس ہے وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کو لکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ آپ کو اب اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں ہے، تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ یہ تو جو انہوں نے کیا تھا وہ تو خود سے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا اور خود سے انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کروایا، تو وہ تو ہمارے پاس آپشن ہے نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی بھروسہ تھا، اتنا ہی یقین تھا کہ پارلیمنٹ حکومت جو ہے، ساری جو پارلیمنٹ ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس دن آپ اس اجلاس میں شریک ہوتے اور عمران خان کے خلاف ووٹ دے کر یہ ثابت کرتے کہ واقعی میں پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر تو شو آف ہینڈ تھا اور بآسانی آپ یہ کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ ہمیں ایک غیر قانونی اجلاس میں جانے کی ضرورت نہیں تھا، نہ ایک غیر قانونی اور ایک غیر آئینی اقدام میں حصہ لینے کی ضرورت تھا، اور جب بھی انشاءاللہ تعالی ہم لائیں گے تو ہم نے ایک ڈیمو تو قوم کے سامنے اور یہ سلیکٹڈ حکومت کے سامنے پیش کیا، گیلانی صاحب کو جتوا کے ہم نے اس کو ثابت کر دیا کہ ہم کسی ٹائم بھی چاہے تو آپ کو ادھر سے نکال سکتے ہیں، وہ تو ہم نے دکھا دیا۔ جب مقابلے کا ٹائم تھا اس پہ تو وہ ہار گئی، اس تو انہوں نے اکیلا گھوڑا دوڑایا، خود سے نہ بیچ میں امپائر تھا نہ اس میں مخالف ٹیم تھا، خود سے گھوڑا نکالا، گھوڑے پہ سوار ہوا، دوڑایا اور پہنچ گیا لائن تک اور ہاتھ اٹھایا کہ میں جیت گیا۔ تو انہوں نے جو کیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ایسے انن فنن میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو کام کیا تھا وہ تو غیر قانونی کام تھا، اس میں ہم کیوں حصے میں شامل ہوتے۔ اخونزادہ چٹان صاحب، حزب اختلاف کے حوالے سے بھی سننے میں یہ آیا ہے، اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ اختلافات ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، کیا اس بات میں صداقت ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو حزب اختلاف کے لیے نامزدگی کے لیے کہا ہے، کیا ایسا ہے، درست ہے؟ دیکھیے جی، اختلاف تو ہمارے درمیان میں کوئی نہیں ہے، اختلاف رائے ہے، لیکن اختلاف رائے صرف پی ڈی ایم میں نہیں ہے، اختلاف رائے تو ہمارے اپنے پارٹی کے اندر بھی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، اور اختلاف رائے یہ تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے، لیکن اختلاف ہمارے آپس میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آج کا جو میٹنگ تھا اس میں لانگ مارچ کو جو مشروط کر دیا استعفوں کے ساتھ، تو ہم نے پی ڈی ایم سے درخواست کی، اور ہم شکر گزار ہیں پی ڈی ایم کے تمام سربراہان کی کہ انہوں نے ہماری جو درخواست تھا اس کو ایکسیپٹ کیا، اور ہم نے درخواست کیا کہ ہمیں موقع دے دیں کہ ہم ایک بار پھر سی ایس سی کے پاس جائیں اور آپ لوگوں کا جو تجویز ہے وہ ہم سامنے رکھیں، کیونکہ پچھلے بار جو ہماری سی سی کا میٹنگ ہوا تھا تو اس نے ہماری سی سی نے ہمیں استعفاؤں کا اجازت ہماری چیئرمین صاحب کو ضرور دیا تھا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے سے تمام جو آپشن ہے اس کو استعمال کر کے اگر پھر ضرورت پڑی تو استعفوں کا جو ایٹم بم ہے اس کو آخر میں اس آپشن کو استعمال کریں۔ ٹھیک، اس بات پر اتفاق رائے ہے، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنا باقاعدہ موقف اپنی میٹنگ کے بعد دے گی۔ حزب اختلاف کی جو بات ہے، ٹاپک ہے، شروع میں جب پی ڈی ایم کا قیام ہوا اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون سے حزب اختلاف جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے، لیکن اب کیا وجوہات ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے؟
मैं तो जिम मीटिंग के अंदर नहीं था। जो पीडीएम के साथ हमारी मीटिंग के लिए जो टीम है, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। इसमें हमारा फरहतुल्लाह बाबर साहब है, इसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब है, और इसमें नैयर बुखारी साहब है, और चेयरमैन साहब खुद है, और श्री रहमान साहब है। तो मुझे तो मीटिंग के अंदर का कोई नहीं था, लेकिन आज का जो रिश्ता था इसमें मुझे नहीं पता कि इस पे कोई बहस हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बुनियादी तौर पे आज का जो मीटिंग था वो 26 तारीख का जो हमने ऐलान किया था लॉन्ग मार्च का, तो इस लॉन्ग मार्च के लिए मीटिंग था। फिर पीडीएम की तरफ से इसमें ये तजवीज़ आया कि मशरूत कर दिया लॉन्ग मार्च को इस्तीफाओं के साथ के लॉन्ग मार्च तब होगा जब हम इस्तीफाए देंगे। तो इस पे हमने दरख्वास्त किया पीडीएम के सरबराहान से कि हमें टाइम दे दे, क्योंकि हमारी जमहूरी जमात है और जब हम बड़े फैसले करते हैं, और ये हम अभी से नहीं है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तो दौर मुझे याद नहीं है, लेकिन बीबी के दौर से मैं स्टूडेंट्स लीडर था, और इस दौर से मुझे याद है कि जब भी हम कोई बड़ा स्टेप उठाते हैं और कोई बड़ा फैसला करते हैं, तो इस पे हम अपनी सीसी से जरूर मुशावरत लेते हैं और मुशावरत करते हैं। और ये तो बहुत बड़ा फैसला है। ये तो हमारे पिछली बार जो लीगल टीम और हमारा जो सियासी सारी ने मुशावरत किया था, तो इसमें तो हमारा जो 18वीं तरमीम है, खुदा न ख्वास्ता उसको भी नुकसान पहुंच सकता है अगर हम पार्लिमानी मैदान को बिल्कुल अकेला छोड़ दें और हम इनसे निकल जाए, तो इसमें तो हमारे आइन को भी रद्द बदल हो सकता है। हमारा पूरा निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में भी बदल सकता है। तो इतना बड़ा काम अगर हम करेंगे और इसके लिए हम तैयार होंगे, तो ये सीसी की मीटिंग के बगैर अकेला हमारा चेयरमैन साहब और हमारा आसिफ अली जरदारी साहब इस तरह के फैसले नहीं कर सकते। इसके लिए सीसी का इजाज़त लेना इंतहाई लाजिम है कि हमारा चेयरमैन साहब सीसी के पास जाए और इनसे इस बात पे एक बार फिर मुशावरत करे, क्योंकि हमें बहुत शदीद किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात और ख़तरा है। पिछली बार जो हमारी सीसी का मीटिंग हुआ था, जो हमारा लीगल टीम है, जिसमें फारूक इचनाइक साहब है, जिसमें एतजाज़ हसन साहब है, जिसमें रज़ा अखुनज़ादा चट्टान साहब, एक आखिरी सवाल कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज अपने खिताब में ये बात भी वाज़े तौर पर कही, उन्होंने मुखातिब किया जनाब नवाज शरीफ साहब को और ये फरमाया कि आप प्लीज़ वतन वापस आ जाएं, हम खुद अपने हाथों से आपको अपने इस्तीफे जमा करा देंगे। तो क्या वतन वापस आने के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि मियां साहब आ रहे हैं या आने वाले हैं? देखिए जी, ये तो मीटिंग के अंदर के बातें हैं जो टेकर्स की शक्ल में आ रही हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही है। मैं तो सोशल मीडिया की चीज़ों पे और टेकर्स के बातों पे यकीन नहीं कर सकता हूँ कि अंदर क्या क्या हो रहा था, क्योंकि अक्सर हमारे मीटिंग्स होते हैं, हमारी जब पार्लिमानी पार्टी के मीटिंग्स होते थे, हम मीटिंग के अंदर होते थे, बाहर टेकर चलते थे। जब हम बाहर निकलते थे और टेकर को देखते थे, हम हैरान हो जाते थे कि ये बात तो वहाँ पे हुई नहीं है। अभी इस तरह हमारा जब सीसी का मीटिंग होता है तो बाहर टेकर चलते हैं, तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो टेकर चल रहे हैं इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका अक्सर से वहाँ पे डिस्कशन ही नहीं हुआ है। तो मैं तो इस पे कोई बात नहीं कर सकता हूँ कि अंदर किसी ने किसी को क्या कहा। मैं तो इस पे बात कर सकता हूँ जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, और वो दो मौक़िफ़ है कि हमारी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया है पीडीएम के कि हम एक बार फिर अपनी सीसी के पास जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमें सीसी ने इजाज़त तो ज़रूर दिया था, लेकिन इस शर्त पे कि पहले आप लोग जो दूसरे ऑप्शन थे इनका इस्तेमाल आप लोग करें। तो ये आखिर में जो इस्तीफा का ऑप्शन है इस पे अमल करें। अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम मार्च के साथ उसको मशरूत करते हैं, तो इसके लिए हमें पूछना पड़ेगा अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से। बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चट्टान साहब। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इस हवाले से कि नवाज शरीफ को वापस आना है या नहीं आना, इस हवाले से तासुर ये दिया जा रहा है कि वो उन्होंने वैसे ही आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे कहा कि आप आ जाएं, लेकिन ये इख्तलाफ राय कहा जा रहा है
کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پر اختلاف رائے مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے آپس میں ہے، لیکن اب بھی ان کے رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت کے خلاف جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ اکٹھی ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی اور اسی پر عمل درآمد ہوگا، اور پیپلز پارٹی استعفوں کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گی وہ CEC کی میٹنگ کے بعد ہی کرے گی، جو بھی وہ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوگا اس کے بعد ہی اپنا موقف PDM کی باقی جماعتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آخر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے متعلق پیپلز پارٹی کے موقف کی مخالفت کر دی ہے۔ نون لیگ کا موقف ہے کہ قائد حزب اختلاف نون لیگ سے ہی ہوگا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نون لیگ سے سعدیہ عباسی اور اعظم نذیر تارڑ کا نام سامنے آ گیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف بنانے کا ارادہ ہے۔ یہاں اس بات کو ذہن نشی کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ 9 مارچ کو PDM کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں ہوا تھا، جس میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن لیڈر کے عہدوں کے ناموں پر حتمی مشاورت کی گئی تھی۔ ترجمان PDM نے اعلان کیا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے JUI کے امیدوار کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی ہوگا۔ اس حوالے سے نون لیگ کیا موقف رکھتی ہے، مجھے جوائن کیا ہے جناب اختیار ولی خان صاحب نے۔ بہت شکریہ خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اختیار ولی خان صاحب، آج جو بھی اجلاس میں گفتگو ہوئی، جو بھی موضوعات زیر بحث رہے، اس کے اوپر ہم آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس بات کا تعین یہ کر لیں کہ جب ایک مرتبہ بات ڈکلیئر ہو گئی تھی، جس طرح میں نے بھی ذکر کیا کہ جو بھی حزب اختلاف کے قائد ہوں گے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہوگا، تو آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کا نام جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کے لیے دے دیا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود اپنی جگہ ایک سیاسی جماعت ہے اور نظریہ رکھتی ہے، اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپنے نظریے رکھنے والی ایک جماعت ہے۔ تو پیپلز پارٹی جس طرح سوچ رہی ہے شاید وہ ان کو درست لگ رہا ہو کہ یہ اس طرح ٹھیک ہوگا، لیکن PDM کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ بیٹھ کے ہم اپنے فیصلے جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ہم مسائل بھی لاتے ہیں، وہاں پہ اس کا حل بھی ڈھونڈا جاتا ہے۔ فی الحال یہ جو چیزیں ہیں یہ انیشل ہیں، اس میں دیکھیں آگے اگلے 2 روز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، میرے خیال میں ہمیں اس تک ویٹ کر لینا چاہیے۔ اس پہ کوئی رائے دینا میرے خیال میں بہت ہی قبل از وقت ہوگا۔ خان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ محاورہ یہاں پر فٹ آتا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا؟ کیونکہ باتیں ہو رہی تھیں حکومت کو گرانے کی، باتیں ہو رہی تھیں کہ سیلیکٹرز جن کو لے کر آئے ہیں ان کو ہم نے ہٹانا ہے، جمہوریت کو آگے لے کر آنا ہے، لیکن آج جو بحث وہاں پر چھڑی وہ یہی چھڑی کہ جو قائد حزب اختلاف ہیں اس کو فلاں کو ہونا چاہیے تھا، استعفے دیں گے کہ نہیں دیں گے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں PDM اس وقت کہاں کھڑی ہے اور ان کی منزل آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ دیکھیں، PDM جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک اکٹھے بیٹھنے کی ایک بیٹھک ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا کہ ہر جماعت جو ہے وہ اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا ہوگا۔ یہ میرے خیال میں PDM کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اگر آپ یہ سوچیں گے کہ 9 جماعتوں کا ان کا کہنا کچھ اور ہو اور ایک جماعت کچھ اور کہے تو اس طرح نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں وہاں پہ پھر اس کا جو ملبہ گرے گا وہ چاہے پیپلز پارٹی پہ گرے یا مسلم لیگ نون پہ گرے یا کسی اور جماعت پہ گرے، تو وہ اس کا وزن اٹھا نہیں پائیں گے، وہ اٹھانا بڑا مشکل ہوگا۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے کہ یہ آج ہو جائے گا تو کل بات بھول جائے گی، بھلا دی جائے گی، یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا، اور اس پہ پھر اس کا بوجھ اٹھانا آنے والی نسلوں کو بھی ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی تک تو انہوں نے جو بھی کہا تو
ہم نے مانا, ہم نے کچھ فیصلے ایسے کرنے پڑے ماضی میں کہ جس پہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھے, لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کو ساتھ چلانے کے لیے ہم نے کیے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپنی اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں رکھنے چاہیے. اتنے اگر وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز رکھیں گے تو پھر جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ اور جمہوریت تو یہی ہے کہ پی ڈی ایم میں 9 جماعتیں جو شامل ہیں وہ ان کی رائے کچھ اور ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے کچھ اور ہے. میاں نواز شریف نے اپنا موقف جس انداز میں جس طریقے سے دیا ہے, میرے خیال میں وہ بہت ایک بہترین موقف تھا ان کا, اور اس سے زیادہ جو اچھا موقف پھر دیا ہے جس کو ایلابوریٹ بھی کیا گیا, اور اس کا جو ایک اچھا ورژن تھا میرے خیال میں وہ مریم بی بی نے دے دیا ہے. اختیار ولی خان صاحب, آج آصف علی زرداری صاحب نے ایک واضح طور پر میاں محمد نواز شریف سے یہ کہا کہ آپ وطن واپس آ جائیں, ہم آپ کے ہاتھ میں استعفے پکڑا دیں گے. تو اگر یہ شرط ہے تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک آسان شرط ہے؟ میاں صاحب آ جائیں, لیڈ کریں, آصف علی زرداری صاحب خود ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ میں اپنے استعفے پکڑائیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی اتنی مشکل ڈیل نہیں ہے؟ میرے خیال میں اس کے لیے جواب مریم بی بی نے بہت اچھا دے دیا ہے کہ ہم نواز شریف, ہمیں زندہ لیڈر چاہیے. ایک بھٹو کھو دیا ہم نے, ہمیں دوسرا بھٹو نہیں ملا. ایک بے نظیر کھونے کے بعد ہمیں دوسری بے نظیر نہیں ملی. ایک لیاقت علی خان کھونے کے بعد آپ کو دوسرا لیاقت علی خان نہیں ملا. پھر آپ غلام حیدر وہیں کو لے لیں اور ساتھ چلتے جائیں. آپ نے جتنی قومی قیادتیں ضائع کر دی ہیں یا ان کو شہید کر دیا گیا ہے, آپ کو اس کا نعم البدل نہیں ملا. اور اس بے نظیر شہید کی شہادت کی وجہ سے, ان کے انتقال کر جانے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان جیسے لیڈر اور تحریک انصاف جیسی جماعتیں پیدا ہو گئی. تو نواز شریف کی آمد جو ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ حکمران جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ان کو مارنے کے در پہ ہے. تو ہم نے اپنے لیڈر کو مروانا تھوڑی ہے, ہم نے ان کو مروانا تو نہیں ہے. ہم نے پاکستان میں سیاست بھی کرنی ہے ذمہ داری کے ساتھ, پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط اور توانا بھی بنانا ہے, عوام کے حقوق کی جنگ بھی لڑنی ہے, لانگ مارچ بھی کریں گے, استعفے بھی دیں گے, عمران کو بھی گھر بھیجیں گے. اختیار ولی خان صاحب, اگر پیپلز پارٹی ایگری نہیں کرتی استعفے دینے کے لیے تو لانگ مارچ کی آپ کی نظر میں کتنی امپورٹنس رہ جاتی ہے حکومت کو گرانے کے لیے؟ کیا اس کی وہ بقا رہ جاتی ہے یا نہیں؟ حارث بھائی, ایسا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اس میں 9 جماعتیں اور بھی شامل ہیں, اور وہ کوئی چھوٹی جماعتیں نہیں ہیں. ان کی اپنی ایک سے ہے, ان کا اپنا ایک وجود ہے, اور وہ عوام میں ایک بہت اچھا ان کا پبلک کانٹیکٹ ہے. اسمبلی میں ٹھیک ٹھاک ان کی حیثیت ہے, اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ان کی ایک حیثیت ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ پیپلز پارٹی کے جانے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی کے کوئی ایسی قیامت بھی نہیں ٹوٹے گی اگر وہ نہیں ہوں گے. تو نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ سے وہ استعفیٰ نہیں دیتے, مطلب آپ ممبر ہی رہتے ہیں, استعفے نہیں دیتے اور آپ روڈوں پر آ جاتے ہیں, تو کیا اس وقت آپ اپنا موقف منوانے میں ناکام ہوں گے؟ نہیں, ہم ناکام نہیں ہوں گے, لیکن ابھی یہ اس بات پہ بات کرنا میرے خیال میں this is too early to speak to talk about. مجھے نہیں میرے خیال کہ ہم کوئی بات اس پہ کریں, کیونکہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک ذمہ دار اور بڑا پلیٹ فارم ہے. وہاں پہ ان کو ڈیسائیڈ کر لینے دیں. اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے تو ہم لانگ مارچ کریں گے. اگر انہوں نے کہا, دیکھیں ہماری تو قیادت نے وہ تو بالکل اس بات پہ کلیئر ہے کہ ہم مولانا صاحب کو ہم نے بتا دیا کہ اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو مسلم لیگ میں ان کے استعفے حاضر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ سے پورا صوبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چلا جائے گا. پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے سربراہ سے میری اس وقت بات ہو رہی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم CEC میٹنگ میں یہ طے کریں گے کہ ہم نے استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے. تو کیا یہی ایک چیز ایسی ہے استعفے کہ وہ آڑے آئی ہوئی ہے, ان کیس وہ استعفے نہیں دیتے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم استعفے نہیں دیتے اور ہم روڈوں پر نکلتے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب نے یہ بات بہت کلیئر کی کہ استعفیٰ دینا ایسا ہے جیسے ایٹم بم, اس کو ہمیں آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں پر آپ اتفاق اس بات سے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں حارث امین, آخری حربہ آپ کب استعمال کریں؟
آپ جب روڈوں پہ نکلیں گے اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہوتا تو تب آپ آخری حربہ استعمال کریں گے. پونے سال اس حکومت کو گزر گئے, 3 سال پورے ہونے والے. اس اسمبلی میں تو ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. میں اگر بات اب کھلی کروں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم اس اسمبلی میں بیٹھ جائیں, اور پھر اس کی سب سے بڑی قیمت بھی ہم نے ادا کی. مریم جیل میں گئی, حمزہ جیل میں گیا, شہباز صاحب جیل میں گئے, نواز شریف جیل میں گئے, ان کے بچے جلا وطن ہیں. سب سے زیادہ بڑی کاسٹ بھی ہم نے پے کی. ہم سے زیادہ کس نے کاسٹ پے کی ہے مجھے بتائیں. آپ دیکھیں ہمارا رانا ثناء اللہ ہے, اس پہ منشیات کا کیس بنا دیا گیا. یہ احسن اقبال کو دیکھیں, اس پہ کون سے کیس نہیں بنے. خواجہ آصف جیل میں پڑا ہے, سعد رفیق, سلمان رفیق یہ جیل میں پڑے ہیں. امیر مقام کے تو چھوٹے بچے بھی جیلوں میں گئے. ہم نے تو اس کی اتنی بڑی قیمت پے کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو میرے خیال میں یہ دیکھ لینا چاہیے اور ان کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ مسلم لیگ نون نے صرف ان کی بات مانی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی, ورنہ مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون 2018 کے انتخابات کے بعد ان اسمبلیوں کی نہ حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے, نہ ان اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے تیار تھے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کی ان کی ریکویسٹ, اور وہ ریکویسٹ جو وہ بار بار کرتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ میری مان لیں اور پھر آگے چل کے میں آپ کی مانوں گا, اور پھر ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہم اپنا کوئی لائحہ عمل بنائیں گے اور اس حکومت کو رخصت کریں گے. تو ہم نے ان کی بات مان لی, کاسٹ بھی ہم نے پے کی. لیکن نواز شریف میں ابھی بھی ان کو یہ بات نہیں. اب تک جو بھی ہم کامیابیاں دیکھیں, اب تک اگر ہم دیکھیں کہ اگر پی ڈی ایم نے کچھ بھی اچیو کیا ہے, ان کو اپنے کچھ بھی اپنا ہدف موصول ہوا ہے, تو وہ پارلیمان کے اندر ہی سے ہوا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس پارلیمان کو چھوڑنے کے بعد شاید وہ پوزیشن پی ڈی ایم کی نہ رہے؟ آپ سینٹ الیکشنز کی مثال لے لیں. سینٹ الیکشن کی کیا مثال دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون سا گول اچیو کر لیا؟ آپ یوسف رضا گیلانی کو جو ہے کامیاب کرانے میں کامیاب ہوئے, وہاں اسی کی بدولت آپ نے یہ بات بھی کہی کہ اور اسی کامیابی کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپیل کی. اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا وہ بھی اس پارلیمان کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے, اور پاکستان کی جو غلیظ اور بدبودار سیاست ہے, سٹنکنگ پالیٹکس, جس پہ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے, وہ بھی یہاں سے نکلا. اور آپ نے دیکھا کہ سنجرانی کا الیکشن جو اس سے پہلے ہوا تھا اور جو آج ہوا ہے دوبارہ, یہ داغ آپ کو دھونے میں ایک عمر لگ جائے گی کہ آپ کے تعداد آپ کی کچھ اور ہوتی ہے اور نکلتے آپ کے ووٹر کچھ اور ہیں. یہ کون کر رہا ہے, یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ میں کیمرے لگے ہوئے تھے, جو مائک لگے ہوئے تھے, یہ سپائی کیمرا, سپائی مائکس, یہ کہاں سے لگے تھے, کس نے لگائے؟ یہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا, نواز شریف نے ٹھیک کہا تھا کہ اس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے تو ہم عمران کو اس بات پہ مجبور کر دیں گے کہ وہ اس اسمبلیوں کو توڑے گا اور ملک میں نئے الیکشن کا ہم مطالبہ کریں گے. ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ان اسمبلیوں میں ہم گھس گئے تو کچھ ساتھی ہمارے گھس کے اندر پھنس جائیں گے, اور وہی ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ اگر استعفے نہ دیے گئے تو اس پارلیمنٹ سے, اس موجودہ حکومت سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. جہاں اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف سر جوڑ کر کھڑی ہیں, وہاں دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس بلایا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم انتشار پھیلا رہی ہے. پی ڈی ایم کو اپنا شوق پورا کرنے دیں, اپوزیشن کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں, مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. پی ڈی ایم پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لانگ مارچ عوام کے لیے نہیں, اپنی چوری بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے. اجلاس میں کابینہ ارکان نے رائے دی کہ الیکشن کمیشن کا ڈسکا اور سینٹ انتخابات میں کردار متنازع رہا ہے. الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں رہا, اسے مستعفی بھی ہو جانا چاہیے. یہ تھا موقف حکومت کی جانب سے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.